समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म और इश्क का, न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश बराह रास्त लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। सुबहान अल्लाह, आज हमारे सिलसिले का नंबर 19 है। 19 बिस्मिल्लाह शरीफ के हुरूफ भी हैं। रब्बे करीम आज के सिलसिले की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ सिलसिले में शामिल रहिए। ये नीयत कर लीजिए कि इल्म दीन हासिल करूंगा और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सिलसिले में शामिल रहेंगे। बहुत खूबसूरत कौल है, कय्यदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को लिख कर कैद कर लो। अगर मुमकिन हो तो आज के सवाल जवाब आप लिखते चले जाइएगा। बहुत सारा इल्म इंशाअल्लाह आप हासिल भी करेंगे, आपके पास महफूज भी हो जाएगा। मदनी चैनल के नादरीन, आज मुकाबला बाबुल मदीना कराची के साथ साथ हमारे बाबुल इस्लाम सिंध की ही दूसरी टीम मीरपुर खास का है। यानी बाबुल मदीना कराची और मीरपुर खास का मुकाबला है। आपकी राय दरकार है कि किस टीम के बारे में आप समझते हैं कि वो टीम आगे जाएगी। अपनी राय दीजिए। कहाँ राय दे सकते हैं? हमारे नंबर्स भी आपके पास हैं। फेसबुक पर ये मदनी चैनल ऑफिशियल पर ये पेज पर लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। यूट्यूब पर भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा, तो वहाँ भी आप मदनी चैनल ऑफिशियल फेसबुक पर जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि आपकी मुताबिक बाबुल मदीना कराची ने आगे जाना है या आज मीरपुर खास ने आगे जाना है। एक बात तय है कि एक टीम ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेना है और एक टीम हमसे जुदा हो जाएगी। मदनी चैनल के नादरीन, पिछले सिलसिले के इख्तिताम पर आपसे एक सवाल कर गए थे। आइए वो सवाल क्या था वो सुनते हैं, उसका जवाब सुनते हैं और फिर कुरानदाजी के जरिए बताते हैं कि आज का इनाम जो है वो किसको जाता है। सवाल ये था, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जब किसी का नाम याद ना होता तो आप अलैहिस्सलाम उससे क्या कहकर बुलाया करते? सुभान अल्लाह। और ये जवाब कहाँ से मिला? ये जवाब महनामा फैज़ान मदीना मार्च में मौजूद है। प्यारे आका फरमाते, या इब्न अब्दुल्लाह, यानी ए अब्दुल्लाह के बेटे। सुभान अल्लाह। बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी बहनों ने हमें जवाबात भेजे। कुछ नाम स्क्रीन पर भी आप देख लेंगे। बिनते गुलाम अब्बास शकरगढ़, बिनते गुलबहार अत्तारिया इस्लामाबाद, बिनते असलम दीनगा, बिनते सैयद मोहम्मद हनीफ बाबुल मदीना कराची, बिनते अहमद अत्तारिया मरकजुल औलिया लाहौर, जफर बिन जुल्फ़िकार अली भल्लावा भलवाल, मोहम्मद लतीफ़ जाकिराबाद खुशाब, बिनते मुबारक अली सांगढ़, बिनते सैयद अमजद जियाकोट सियालकोट, अबू बकर अत्तारी बेलो सजावल, अख्तर अली चक 440 लैया, सैयद आदिल अत्तारी मीरपुर खास, जहांजेब मरी सिब्बी से इन्होंने मैसेज किया, मोहम्मद जान दादू से, अहमद रजा मियाँ चुन्नू से, बिनते मोहम्मद रियाज अलीपुर चट्टा, अदील अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान। मजीद भी कुछ नाम हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आइए देखते हैं कुरानदाजी में नाम किसका निकलता है। जी, नाम है याकूब अत्तारी सखर। सखर से याकूब भाई हैं। आप हमसे राब्ता कीजिए, अपना एड्रेस भेजिए ताकि आप तक भी ये तहाइफ भेजे जा सकें। अब आज का सवाल, मदनी चैनल के नादरीन, सिलसिले के इख्तिताम से पहले आपने हमें जवाब देना है। स्क्रीन पर नंबर आपके पास मौजूद हैं। आपने कहाँ मैसेज करना है? उन सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बताएं कि जिन्होंने मुअज्जिन से अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनकर उसे दोहराया और दोनों अंगूठे चूमकर उन्हें आंखों से लगाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे इस प्यारे दोस्त की तरह करे उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। वाह वाह, क्या प्यारी फजीलत भी है। हमें ये अमल भी करते रहना चाहिए। जब नामे नामी इसमें गिरामी सुने, अंगूठे चूमें और आंखों से लगाएं। इश्क की अदाएं हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। जवाब देना है आपने सिलसिले के इख्तिताम से पहले। नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं जहां मैसेज कर सकते हैं। बाबुल मदीना कराची और मीरपुर खास के इस्लामी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ लाएं और इंशाअल्लाह हम सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। सल्लु अलल हबीब। वहाँ के कुछ तासुरात बताएं। वहाँ हैदराबाद दक्कन में जो हमारा 3 रोजा इज्तिमा हुआ, माशाल्लाह उसकी बहारें आपने अपनी आंखों से देखी।
یہاں مدنی چینل کے ناظرین نے بھی مدنی چینل پر مناظر دیکھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو لائیو دیکھنا ہوتا ہے وہ اس کا ایک الگ. جی ماشاءاللہ، بہت عرصے بعد اس طرح کے 3 روزہ اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی، کیونکہ ہمارے وطن کے جو حالات ہیں اس کی بنا پر بہت عرصے سے یہاں تو اجتماع نہیں ہو رہا، لیکن پچھلے دنوں ہم نے مدنی چینل پر بنگلہ دیش کے 3 روزہ اجتماعات دیکھے تو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول وہاں جمع تھے. اور یہ اگلے 4 مہینوں یا 5 مہینوں میں دوسرا ہند میں 3 روزہ اجتماع ہوا. پہلے احمد آباد میں ہوا اور وہاں بھی لاکھوں اسلام بھائی جمع تھے. حیدرآباد دکن میں بڑا دیدنی سما تھا اور بہت ساری یادیں تازہ ہوئیں اللہ کی رحمت سے، اور بہت ماشاءاللہ محبت، بہت پیار، بڑے جوش کے ساتھ عاشقان رسول نے شرکت کی. اور بہت زبردست اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں مدنی قافلے 3 روزہ اجتماع کے بعد ہاتھوں ہاتھ روانہ ہو گئے. سبحان اللہ. نہ صرف 3 دن بلکہ 30 دن، 12 ماہ کے، اور جو ہمارے کورسز ہیں مدنی قافلہ کورس، اصلاح اعمال کورس، وہ بھی ہاتھوں ہاتھ شروع ہو گئے الحمدللہ. الحمدللہ. چلے یہاں موجود حاضرین کو بھی مدنی قافلے میں جانے کی اجازت؟ بالکل اجازت نہیں بلکہ دعوت ہے کہ ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا چاہیے، اور سنتوں کی ترویج و اشاعت کا یہ بہت شاندار طریقہ ہے کہ اپنے گھر سے نکل کر انسان یہ بہت ساری نیکیاں کمائے. چلتے ہیں، سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج کا یہ پری کوارٹر فائنل کن کن مرحلوں پر، کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ علم ہے، عشق کے بول، مضامین قرآن، سفر ہے مگر اکیلے، تحریر کیجئے اور درست کیجئے. یہ 6 سیگمنٹس ہوں گے اور اس سیگمنٹ کو ہم لے کر آگے چلیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، دونوں ٹیموں کا تعارف کروانے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں پچھلا سلسلہ پری کوارٹر فائنل کیسا رہا تھا اور کون سی ٹیم نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں آپ کو. جی چلو چلو سمیٹ لو سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. دیکھ لو چلو ڈیرہ اللہ یار یا اسلام آباد، کس ٹیم نے آگے جانا ہے؟ علم نور ہے. دیکھ لو اس میں اعظم کی برکتیں کیا ہیں؟ اس میں اعظم کی بہت برکتیں ہیں اور اس میں اعظم کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے؟ اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی سے کام لیتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. چمنستان نبوت کی بہار اول، یعنی عثمان، ابو بکر، عمر و حیدر. غلطی ہو گئی ہے جناب. بے گماں شمع نبوت کے ہیں آئینہ 4، یعنی عثمان، عمر، حیدر و اکبر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. نمبر پسند کیجئے. 7 نمبر. قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کی جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. نمبر پسند کریں. 12 نمبر. تلبیہ کے الفاظ سنائیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. جواب درست دے دیا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب زبان نہیں، اب ہاتھ بولیں گے، اب تحریر بولے گی اور یہ پتا چلے گا کہ کم وقت میں کون صحیح اور زیادہ لکھتا ہے. یہاں 16 ہوئے ہیں اور وہاں اسلام آباد والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. دکھائیے اسکرین پر. اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے. بتائیے. طواف قدوم. انبلیویبل. طواف قدوم. جواب درست دے دیا. اسلام آباد والوں نے ایک اچھے مارجن کے ساتھ آج کا مقابلہ جیت کر کوارٹر فائنل میں دوسری سیٹ پکی کر لی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ آج باب المدینہ کراچی اور میرپور خاص میں سے کس نے آگے جانا ہے. یاد رہے ذہنی آزمائش دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. پہلے ہمارے 2 گروپس تھے جس کے اندر سے دونوں گروپ سے ہم نے 16 ٹیمیں سلیکٹ کی اور اب ان کے درمیان پری کوارٹر فائنل ہو رہے ہیں. ان 16 میں سے 8 ٹیموں نے کوارٹر فائنل، 8 میں سے 4 نے سیمی فائنل اور ان 4 میں سے 2 نے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے اور ان 2 میں سے کسی ایک نے ذہنی آزمائش سیزن 8 یہاں سے جیت کر جانا ہے. پری کوارٹر فائنل کیسے ہو رہے ہیں، کس طرح یہ نظام چل رہا ہے، اس کے بارے میں ہماری مجلس نے ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار کیا ہے. آئیے دکھاتے ہیں. اپنے ذہنوں کو اور بھی کریں تیز، کیونکہ بڑھ رہی ہے آزمائش. آگے بڑھنے کی تمنا میں مزید آئیں گے پیچیدہ مرحلے. تو ہو جائیے تیار بحر ذہن میں غوطہ زن ہونے کے لیے. یہ وہ سمندر ہے جتنی گہرائی میں جائیں گے علمی جواہرات خوب
پائیں گے جو اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسلامی سوالات کے جوابات کے لیے ہمہ وقت رہتے ہیں تیار. وہی ٹیمیں ہوں گی اس مرحلے میں ایک دوسرے کے روبرو. ذہنی آزمائش کے مکی اور مدنی گروپس کے درمیان اب ہونے جا رہا ہے پری کوارٹر. اس مرحلے میں بھی ہوں گے 2 گروپس اے اور بی. حصول علم کے لیے جو ٹیم کرے گی انتھک محنت وہی پہنچے گی اگلے مرحلے میں یعنی کوارٹر فائنل میں. جی تیسرا پری کوارٹر فائنل آج ہمارا ہو رہا ہے باب المدینہ اور میر پور خاص کے درمیان. دونوں ٹیموں سے تعارف لیتے ہیں. آج مدنی چینل کے ناظرین ابھی جو آپ مدنی گلدستہ دیکھ رہے تھے جن کی آواز بھی آپ نے سنی بلکہ ہمارے سلسلے کے جو ہیڈ سینئر ڈائریکٹر بھی ہیں ہمارے شہزاد گھاچی آج وہ خود بھی اس مقابلے میں شریک ہیں. اب تک یہاں تک تو پہنچ چکے ہیں باب المدینہ ٹیم کی طرف سے. دیکھیں آگے تیاری کیسی ہے. کیا شہزاد بھائی تیاری کچھ بتائیں گے؟ تیاری کی ہے باقی کہیں کہیں لک کام کرے گا کہیں نالج اور کہیں دعائیں کام کریں. کہیں دعائیں کہیں نالج اور کہیں نصیب. واقعی ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات بڑی سامنے کی چیز انسان بھول جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسا سوال بھی آ جاتا ہے جو ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا. تو بہت ساری چیزوں کا یہ خوبصورت مکسچر ہے ذہنی آزمائش. دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. کوششیں تو دن رات اسلامی بھائیوں نے کی ہوئی ہوں گی. آئیے میر پور خاص کے اسلامی بھائیوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں. جی باری باری اپنا نام بتائیں گے. جی محمد فیروز رضا اتاری بن محمد اسلم اتاری شعبہ خطیب و امام. ماشاءاللہ. میر پور خاص میں ہوتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی وقار اتاری جامعۃ المدینہ میر پور خاص. میر پور خاص میں آپ جامعۃ المدینہ میں کیا کرتے ہیں؟ درجہ ثالثہ. درجہ بھی بتایا کریں. درجہ ثالثہ کے طالب علم ہیں. دوسرے امام صاحب ہیں. جی سادسہ. ثالثہ سادسہ. سادسہ چھٹے درجے کے طالب علم. ماشاءاللہ. جی محمد عابد اتاری بن عبد الغنی قریشی مجلس ڈاکٹرز میر پور خاص ڈویژن. چلیں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ایک امام صاحب ہیں اور ایک جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں. جی اب یہاں سے شروع کریں گے. باب المدینہ کراچی کے اسلام پہ تعارف کروائیں. جی اے آر شہزاد گھانچی اتاری شعبہ مدنی چینل ایز اے سینئر ڈائریکٹر. ماشاءاللہ. جی بغداد رضا اتاری بن عبد الشکور اتاری جامعۃ المدینہ فیضان بخاری درجہ سادسہ. اس کے علاوہ الحمدللہ عزیز تعویذات اتاریہ کی مجلس میں ذمہ داری ہے اور الحمدللہ حلقہ سطح پر ذمہ داری بھی الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. بغداد بھائی کو یوں بھی ہم جانتے ہیں کہ بغداد بھائی لاسٹ سلسلے میں آئے تھے اور غالباً وہی ان کی شادی کا یا نیکسٹ ڈے ان کی شادی کا دن تھا اور اللہ کی رحمت سے یہ رشتہ ازدواج سے منسلک بھی ہوئے. اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے. اب پریکٹیکل لائف بھی شروع ہو گئی ہے. اب دیکھیں کہ گھر پر آج کیا تحفہ لے کر جاتے ہیں. یہاں سے جیت کر جاتے ہیں یا چلیں ذہنی آزمائش سے فارغ ہو کر جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں کوئی نہ کوئی چیز پتہ چل جائے گی. جی مشتبہ رضا اتاری باب المدینہ کراچی جامعۃ المدینہ. مشتبہ رضا اتاری. چلیں جناب دونوں طرف کی ٹیمز ہمارے تعارف بھی ہو چکا ہے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. باب المدینہ کراچی اور میر پور خاص کے اسلامی بھائیوں سے 10-10 سوال ہونے ہیں اور ہر سوال پر 2 نمبر ملنے ہیں. طریقہ کار چونکہ آپ پہلے بھی اس مقابلے میں آ چکے ہیں معلوم ہے آپ کو 25 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہوگا. غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا. میر پور خاص والوں سے پہلا سوال. کیا جنت میں جنتیوں کے جسم پر بال ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں جنت میں جنتیوں کے جسم پر بھووں پلکے سر ادھر بال ہوں گے باقی جسم پہ کہیں بھی بال نہیں ہوں گے. اچھا اور ان کی آنکھیں کیسی دکھیں گی؟ ان کی عمر سرمگی ہوں گی اور ان کی عمر 30 سال یا کے قریب لگے گی. سر کے بال پلکوں بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے. سب بے ریش ہوں گے یعنی داڑھی نہیں ہوگی. سرمگی آنکھیں ہوں گی. 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے. کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے میرے رب کی جنت کی. اللہ ہم سب کو بلا حساب داخلہ عطا فرمائے. جنت کی نعمتیں پڑھیں تو عقل حیران اور جی چاہتا ہے کہ رب کریم بالکل ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. چلتے ہیں جنت ہی کی بات کریں گے باب المدینہ والوں سے. کیا جنت میں نیند بھی ہوگی؟ نیند ایک قسم کی موت ہے تو جنت میں موت نہیں اس لیے نیند نہیں ہوگی.
جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں، جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جنت کی. اب سوال کریں گے میر پور خاص والوں سے، مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں کا خون پاک ہے یا ناپاک؟ نیز کھٹمل اور مچھر کے خون کا کیا حکم ہے؟ ایک ہی سوال میں کئی سوال جمع کر دیے گئے جناب. مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں میں کیونکہ خون نہیں ہوتا، ایک طرح کا مواد ہوتا ہے، وہ پاک ہے، اور مچھر اور جو ہے وہ مکھی کا خون وہ بھی جو ہے وہ پاک ہے. مچھر اور کھٹمل کے کھٹمل کا جو ہے خون ہے وہ پاک ہے جناب. مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں کا خون بھی پاک ہے اور اسی طرح کھٹمل اور مچھر کا خون بھی پاک ہے، جواب درست دے دیا ہے. کپڑے پر ناپاک تیل لگ گیا تو کب پاک ہوگا؟ کپڑے پر اگر ناپاک تیل لگ گیا تو اس کو 3 بار دھو لیں گے تو پاک ہو جائے گا. چکنائی موجود ہوئی تو بھی پاک ہو جائے گا، صابن لگانے کی ضرورت نہیں. کپڑے یا بدن پر ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو. اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئے، ہماری شریعت میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا شریف کتنا نیچا تھا؟ نیز آستین کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا شریف آدھی پنڈلی تک اور آستین 1 بالش تک تھی. جی کچھ اور بتانا چاہیں گے اس بارے میں؟ لمبائی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آستین کی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پورے تک ہوتی. آستین کی چوڑائی جو ہے وہ جو 1 بالش، اور کرتا شریف آپ کا جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا. یہ سنت ہے. کرتا اور قمیض مبارک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک قمیض کی لمبائی نصف پنڈلی تک ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا مدنی دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں، امیر اہل سنت جو مدنی حلیہ عطا فرماتے ہیں کہ کرتا کافی لمبا ہوتا ہے. لوگ بعض اوقات اس پہ ہو سکتا ہے کنفیوز بھی ہوتے ہوں. تو یہ سنت ہے کہ آدھی پنڈلی تک، گھٹنے سے بھی آگے، یعنی آدھی پنڈلی تک کرتا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے میرے آقا کا یہ انداز. اور سنت یہ ہے کہ آستین کی جو لمبائی ہے، صدر الشریعہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پورے تک، اتنی لمبائی زیادہ سے زیادہ ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 1 بالش ہو. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے امامہ شریف کو گرد سے بچانے کے لیے پہنے ہوئے کپڑے پر سجدہ کیا تو کیا حکم ہے؟ جو کپڑا پہنا ہے اسی پر سجدہ کر لیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے امامہ شریف کو گرد سے بچانے کے لیے؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر اپنے وقت کے اندر کیجئے. 6 سیکنڈ رہ گئے. امامہ شریف کو گھر سے بچانے پہ اگر کپڑے پہ سجدہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر چہرے کو خاک سے بچانے کے لیے سجدہ کیا تو یہ ناجائز ہے، یہ گناہ منع ہے. امامہ کو گرد سے بچانے کے لیے پہنے ہوئے کپڑے پر سجدہ کیا تو حرج نہیں، اور چہرے کو خاک سے بچانے کے لیے کیا تو یہ مکروہ ہے. آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. چوتھا سوال ہے میر پور خاص والوں سے، عقیقے میں بچے کا سر مونڈنے کے بعد کیا سر پر زعفران ملنا چاہیے؟ ایک صحابی رسول حدیث پاک روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ہم بکری ذبح کرتے اور اس کا خون بچے کے سر مونڈ کر اس کے خون جو ہے وہ بچے کے سر پہ لتیڑتے. لیکن جب اسلام ہم لے آئے تو اس کے بعد ہم بچے کا سر جو ہے وہ مونڈتے، اس کے سر کے بالوں کی مقدار میں چاندی سونا خیرات کرتے اور اس کے سر پر زعفران ملتے. سر پر زعفران لگاتے، یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ. جواب درست دے دیا ہے. چوتھا سوال، سر پر زعفران کی بات چل رہی ہے، لگانے کا طریقہ بتائیں. پہلے زعفران کو گرم پانی میں ڈال کر اچھی طرح بھگو کے مسل کے بچے کے منڈے ہوئے سر پہ لگائیں. تھوڑا تفصیل سے بتائیں زعفران لگانے کا طریقہ. جواب آپ نے درست دے دیا ہے لیکن اس کی تفصیل اگر کچھ اور بتا سکیں. پانی میں بھگو کر اچھی طرح مسل کر بچے کے منڈے ہوئے سر پہ لگائیں. تھوڑا سا زعفران حسب ضرورت پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے، جب نرم ہو جائے تو اسی پانی میں اچھی طرح مسل دیجئے اور بچے کے مونڈے ہوئے سر پر لگا دیجئے. جواب درست دے دیا ہے. پانچواں سوال، حج مبرور کسے کہتے ہیں؟
حج مبرور اسے کہتے ہیں جس میں حاجی کوئی گناہ کام نہ کرے اور جس میں ناموری ریا اور ناموری ریا کا کوئی شائبہ نہ ہو. اور ایک اس میں روایت یہ بھی ہے کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے حاجی، حج مبرور آپ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو. آپ فرماتے ہیں اے حاجی، اللہ تبارک بلا شبہ اللہ تعالیٰ حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے، تو تو اس بات سے بچ کے نافرمانی کر کے اس کی مہر کو توڑ دے. جی، حج مبرور وہ ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو. اللہ کریم مجھے اور آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. حج کے 2 حرف سے کیا مراد ہے؟ حج کا 2 حرف سے مراد، پہلے حرف سے ہا سے مراد حلم اور جیم سے مراد جم، یعنی بندہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرما رہا ہے کہ عرض کر رہا ہے کہ میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لیے اپنے گناہگار اپنے جرم لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اگر تو نہ بخشے گا تو کون بخشے گا؟ سیدنا شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حج کے 2 حروف ہیں. اللہ اللہ، کیا خوبصورت انٹرپریٹیشن ہے. ان 2 حروف کی کیا شاندار تشریح کی ہے. پہلا ہا اور دوسرا جیم. حج ہا اور جیم سے بنانا. ہا سے مراد حلم، جیم سے مراد جرم. اس سے مراد یہ ہے کہ گویا بندہ کہتا ہے اے میرے رب عز و جل، میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لے کر تیری بارگاہ میں اپنے جرم کے ساتھ حاضر ہوں. اگر تو بھی میرے جرم نہ بخشے گا تو پھر کون بخشے گا؟ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حج کرنا بھی نصیب فرمائے اور حج کی برکتوں سے ہم سب کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. تیاری مضبوط کر کے آئے ہیں میر پور خاص اور باب المدینہ والے، کوئی غلطی نہیں کی. اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے. سوال کریں گے یوسف بھائی. جی چلیں آج وہ سوال کرتے ہیں ان سے کہ رجب شریف کے مہینے کی آمد ہے. بتائیے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ماہ رجب کے فضائل پر جو رسالت تحریر فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ ارے واہ. کفن کی واپسی. کفن کی واپسی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے تحفہ دے دیجیے. انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب چھٹے سوال کی طرف چلیں گے. میر پور خاص والوں سے منہ سے تھوک نکلا تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ منہ سے معاف کیجیے گا، منہ سے خون نکلا تو وضو کا کیا حکم ہے؟ جی، منہ سے اگر خون نکلا اور وہ تھوک پر غالب ہے، یعنی تھوک نکلا اور اس تھوکا ہم نے خون نکلنے کے بعد اور وہ تھوک سرخ تھا، تو اب یہ وضو توڑ دے گا اور یہ تھوک بھی ناپاک ہے. لیکن اگر ہم منہ سے خون نکلا اور وہ تھوک ہم نے پھینکا اور وہ تھوک زرد ہے، یعنی تھوک خون پر غالب ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی یہ تھوک ناپاک ہے. چلیں جناب، جواب تو انہوں نے درست دے دیا ہے. مجھ سے سوال کرنے میں غلطی ہوئی تھی مگر اسی کو سوال بنا لیتے ہیں. ہمارے پاس کچھ تاجر اسلامی بھائی بھی آئے ہیں، غالباً اوکاڑا سے آئے ہیں. منہ سے تھوک نکلا تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ چلیں جناب جی ہمارے مہمان سے سوال کر لیجیے. منہ سے جب تھوک نکلے گا اگر وہ سرخی زائل ہوگی تو وہ وضو ٹوٹ گیا. اگر بلگم زیادہ ہوگی اور سرخی کم ہوگی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا، خون نکلا ہی نہیں ہے، صرف ویسے ہی بندہ تھوکتا ہے تو وضو پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا؟ نہیں جناب، کوئی اثر نہیں پڑتا. لوگ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. بعض لوگ روزے میں بھی اپنے تھوک کو جو ہے وہ بار بار پھینکتے رہتے ہیں، نہیں اتارتے کہ تھوک منہ میں چلا گیا، حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یاد رکھیے کہ اس سے بھی روزے میں اثر نہیں پڑتا. ہمارے ماشاءاللہ دور سے مہمان آئے ہیں، کیا تحفہ دیں گے یوسف بھائی؟ انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایاناس تالیف، غیبت کی تباہکاریاں، تسبیح مدینہ، عطر مدینہ اور مقدس پانیوں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا، بہت شکریہ. اب باری ہے ہمارے باب المدینہ کراچی والوں سے. دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلے اس آنسو کا کیا حکم ہے؟ دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلا وہ ناپاک ہے تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اگر وہ بوجہ مرض دکھتی آنکھ سے نکلا. جی، دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلے کر دے اس کو اور ٹھیک کر دیں. دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلا وہ ناپاک ہے اور یہ وضو بھی توڑ دے گا. لیکن یہ دکھتی آنکھ بیماری کی وجہ سے ہو، یعنی آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وہ وضو بھی توڑ دے گا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اچھا، اب یہ
خون منہ سے خون نکلا اور پھر تھوک پر غالب آ گیا، دکھتی آنکھ سے وضو کا کیا حکم ہوگا؟ واقعی یہ بڑے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں پیش آتے، کہاں سے ان کا جواب ملے گا؟ بڑی خوبصورت کتاب ہے نماز کے احکام، مدنی چینل کے ناظرین، ایسا نہیں کہ صرف ذہنی آزمائش دیکھ لیا تو ہم نے نماز کے مسائل سمجھ لیے، یہ ہائی لائٹ ہے آپ کے لیے، یہ انڈیکیشنز ہیں، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا۔ تو نماز کے احکام کتاب اگر ہو سکے تو دیدار بھی کرائیں، اس کتاب کو حاصل کریں، ڈاؤن لوڈ کریں، اگر نہیں ہے آپ کے پاس، اگر مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کر لیں اور اس کو پڑھیں، اور انگلش میں اور بہت ساری زبانوں میں نماز کے احکام کا ترجمہ بھی آ چکا ہے، اس کی برکتیں لوٹیے۔ میر پور خاص والوں سے 7واں سوال، غصہ پینے سے متعلق کنز العمال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معظم کیا ہے؟ کنز العمال کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص غصہ پی جائے باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو بروز قیامت اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ کنز العمال میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معظم، جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ جواب درست دے دیا ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جانے کا کون سا عمل ارشاد فرمایا؟ جنت میں جانے کا عمل کون سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، غصے پر قابو پانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر بندہ غصے کو نافذ کرتا پھرے، لڑائی جھگڑا کرتا رہے، کیا مل جائے گا اس سے؟ نہ جانے کتنے گناہوں کا جو سمجھے کہ بنڈل سر پر ہوگا۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو غصہ پینے والا جذبہ نصیب فرمائے۔ جی کچھ فرما رہے تھے آپ؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ شہزاد بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین ان سے بھی کچھ جواب سننا چاہ رہے ہوں، خاموش نظر آ رہے ہیں۔ اسپوکس مین آج پہ بنایا ہوا ہے۔ ایکچولی ایسا ہے کہ ہم نے سوال جو ہے علم نور ہے کہ ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جو سوال مجتبیٰ بھائی کے پاس ہیں اکثر ترین اس میں سے ہی آ رہے ہیں۔ چلیں جناب، آج لگتا ہے کہ مجتبیٰ کی باری زیادہ آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ چونکہ شہزاد بھائی جو ہے وہ اس سلسلے کے ڈائریکٹر بھی ہیں، تو ان کو تو سوالات پہلے سے جو ہے وہ علم ہوگا یا ان کو پتا ہوگا، تو یہ کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین مزے کی بات تو یہ کہ مجھے بھی پہلے سے نہیں پتا ہوتا، یعنی میں بھی منچ پر آ کر انویلپ کھولتا ہوں تو مجھے یہ الحمدللہ وہ ملتے ہیں۔ اور میں پہلی بار، ابھی تو یہ باب المدینہ کی ٹیم ہے نا، ہمارے ذہنی آزمائش کے کئی سلسلوں میں مدنی چینل کی ٹیم نے بھی شرکت کی ہے، اور یہ ہمارے یوسف باپو بیٹھے ہیں اس ٹیم کا حصہ بنے، دوسرے تیسرے راؤنڈ میں باہر ہو گئے تھے۔ تو ہمارے یہاں اور باب المدینہ کراچی بہت بار فائنل تک بھی نہیں پہنچی، یعنی ہمارے کافی مقابلوں میں جو جیتے ہیں، اگر 7 ذہنی آزمائش ہوئے ہیں، شاید 1 آدھ یا 2 بار باب المدینہ کی ٹیم نے ذہنی آزمائش جیتا ہوگا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ بھرپور ایمانداری کی اور سیکیورٹی کی کوشش کی جاتی ہے، اور حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بدگمانی میں کوئی خیر نہیں، حسن ظن میں کوئی شر نہیں۔ یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن بدگمانی کر کے شاید آپ گھر بیٹھے گناہ کما رہے ہوں گے، تو بدگمانی چھوڑیے اور علم دین حاصل کیجیے۔ چلے جناب، میر پور خاص والوں سے سوال ہے، اور یہ سوال ہے کیا صدقہ اور خیرات کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں؟ روایت میں ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ واقعی کیا خوبصورت طریقہ ہے بلائیں ٹالنے کا، صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں۔ اب سوال ہے باب المدینہ والوں سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد، بدگمانی اور بدفعلی سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسد، بدگمانی اور بدفعلی سے چھٹکارے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ حسد اگر تمہارے دل میں آئے تو استغفار کی کثرت کیا کرو، اور بدگمانی آئے تو اس خیال کو دل میں نہ لایا کرو، یعنی کہ اس کو دل میں جمایا نہ کرو، اور بدشگونی آئے تو اس کام کو کر لیا کرو۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 8 سوال سارے صحیح جواب، زبردست مقابلہ ہونے کی توقع نظر آ رہی ہے۔ 9واں اور 10واں سوال جو اب ہوگا اس میں آپشنز بھی ہوں گے، 3 آپشن میں آپ نے سے جواب چننا ہوگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، سوال یہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کون سے قبرستان میں ہے؟ جنت البقیع،
जन्नत उल माला या उर्दन। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा में से ये सहाबी हैं। कौन से कब्रिस्तान में आपकी कब्र अनवर है? जन्नतुल बकी, जन्नतुल माला या उर्दन? जन्नतुल बकी। मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि आप यही जवाब देंगे, लेकिन आपको पता है सहाबाए किराम कितने कमोबेश थे? कितने थे जरा माइक पे बताएं ना। 1,24,000 कमोबेश सहाबाए किराम में, जिनमें से 10,000 सहाबाए किराम के मज़ार जन्नतुल बकी में। 1,14,000 सहाबा जो हैं वो मदीना शरीफ छोड़कर तशरीफ ले गए दीन मतीन की खिदमत के लिए, उनका मज़ार जन्नतुल बकी में नहीं है। तो 1,14,000 वाला ऑप्शन छोड़कर आपने 10,000 वाले ऑप्शन को लिया। हालांकि जन्नतुल माला मक्के का कब्रिस्तान भी और उर्दन जहां पर कई सहाबाए किराम मदफून हैं, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला की कब्र शरीफ जन्नतुल बकी में ही है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, बाबुल मदीना कराची। जो शैतान लोगों में अफवाहें आम करता है उसका नाम बताएं। 3 ऑप्शन, मुसव्वित, अबू वलहान या हमजाद। मुसव्वित। आपने कहा मुसव्वित, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जो 1,24,000 जो आपने फरमाया सहाबाए किराम, यकीनन उससे ज्यादा सहाबाए किराम है। खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर नबी पाक ने जब ये आखिरी खुतबा दिया था हज का, उस वक्त तकरीबन 1,24,000 सहाबा मौजूद थे। वैसे तादाद उससे बहुत ज्यादा है। अब सवाल है मीरपुर खास वालों से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ गारे सौर में तशरीफ फरमाते तो कौन से सहाबी थे जो उनको बकरियों का दूध दो कर देते थे? आए हाय, क्या खिदमत गुजार सहाबी थे। ऑप्शन भी सुन लीजिए। हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खुद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आमिर बिन फुहैरा, हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 के 10 सही जवाब मीरपुर खास वालों ने दिए। बाबुल मदीना वालों से सवाल, आला हजरत का फतावा रज़विया तकरीबन कितने सफ़हात पर मुश्तमिल है? 23,000, 26,000 या तकरीबन 22,000? तकरीबन 22,000। आपने कहा तकरीबन 22,000, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। 10 के 10 सही जवाब। जबरदस्त तैयारी करके दोनों तरफ के इस्लामी भाई आए हैं। इनको भी पता है आज आखिरी मौका है। आज या तो आगे जाना है या घर को जाना है। चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, बहिश्त का सरल चलो अगर यहाँ 20 नंबर हैं दोनों के। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। मीरपुर खास और बाबुल मदीना कराची वालों से आप शुरू करते हैं इश्क के बोल। याद रहे शेर मुकम्मल आपने करना है। पहला मिसरा भी पूछा जा सकता है, दूसरा भी। मीरपुर खास वालों से सवाल, नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आंखों में। के बस चुके हैं मदीने के खार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया। अजब नहीं कि लिखा लौह का नजर आए। जो नक्शे पा का लगाओ गुबार आंखों में। जो नक्शे पा का लगाओ गुबार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये वही हैं कि गिरो आप और उन पर मचलो। उल्टी बातों पे कहो कौन न सीधा करता। उल्टी बातों पे कहो कौन न सीधा करता। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। हमसे जर्रों की तू तकदीर ही चमका जाता। से निकला करता। पहले मेरा शेर तो पूरा होने दें। हमसे जर्रों की तू तकदीर ही चमका जाता। महर फरमा के वो जिस राह से निकला करता। महर फरमा के वो जिस राह से निकला करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दीवारों को आईना बनाते हैं वो जलवे। आईनों को जिन जलवों ने दीवार क्या बनाया। बात है। आईनों को जिन जलवों ने दीवार बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी बाबुल मदीना वालों से है। वो जिन्स क्या जिसने जिसे कोई ना पूछे। वो जिन्स क्या जिसने जिसे कोई ना पूछे। याद रहे इस पूरे सिलसिले में एक मदद का ऑप्शन भी मौजूद है। इसने ही मेरा तुझको खरीदार बनाया। इसने ही मेरा तुझको खरीदार बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया। इल्म में ज़ुहद में बेशुबा तू सबसे बढ़कर। कि इमामत से तेरी खुल गए जौहर सिद्दीक। कि इमामत से तेरी खुल गए जौहर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
اس امامت سے خلا تم ہو امام اکبر. تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق. تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاں گزین، جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاں گزین. عرش اعظم سے ہیں ذیشاں آمنہ. عرش اعظم سے ہے ذیشاں آمنہ. جواب یہ بھی درست دے دیا. تم سے ایمان و امانت اور امن، تم سے فیضا تم سے عرفاں آمنہ. تم سے فیضا تم سے عرفاں آمنہ. جواب یہ بھی درست دے دیا. نہیں جناب، کوئی غلطی کرنے کا ارادہ نہیں. اب تک دونوں ٹیموں نے بالکل کوئی غلطی نہیں کی ہے. 30 نمبر پر ہیں. اب باری ہے یہاں اسلامی بھائیوں کی. ان سے سوال کرتے ہیں کون شعر پڑھے گا؟ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں اعلیٰ حضرت نے آنکھ اور کاجل کی بات کی ہے. آنکھ اور کاجل. ہمارے حارث ساتھ اٹھا رہے ہیں پیچھے بھائی. آگے آ جائیں. چلے بھائی، ہمارے سیکیورٹی کے اسلامی بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طاہر اتاری. آنکھ سے کاجل صاف چرائیں، یہاں وہ چور بھلا کے ہیں. آگے یہ تو پہلا مصرع ہوا. آپ کو تو ویسے بھی چوروں کی رکھوالی کرنی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی چلیں ہے. بہرحال آپ جاگتے رہیں اور آپ کا کام بھی یہی ہے. لیکن شعر مکمل صحیح نہیں ہوا ہے. پھر بھی کوئی تحفہ دے دیں، ہمت کی انہوں نے. شعر کون مکمل کرے گا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے. طاہر بھائی نے آدھا تو بتا دیا ہے. کاجل کی بات ہوئی تو سرمہ مدینہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلے بھائی، تحفہ بھی سرمہ مدینہ کا. ہمارے آگے اسلام میں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں بھائی. یہاں جی بتا. محمد حامد اتاری میرپور خاص. جی ارے میرپور خاص سے آئے ماشاءاللہ، اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گدڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. ہو سکتا ہے گٹھڑی کو میرپور خاص میں گدڑی کہتے ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہاں میں بڑی خوبصورت بات. اعلیٰ حضرت کمال ہے، کمال شخصیت ہیں. آنکھ سے کاجل چرانا اٹس کوائٹ امپاسبل. کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ سے کاجل چرا لیا جائے؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے چور، ایمان کے ڈاکو ایسے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری آنکھ سے کاجل بھی چرا کے لے جائیں گے. اتنے شاطر، اتنے مکار. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرے ایمان کو، تیرے پاس جو دولت ہے اسے چھیننے کے لیے لوگ یہ آ گئے ہیں اور تو اس وقت غفلت کی نیند سو رہا ہے. کمال کی شاعری ہے اور کمال کا میسج ہے. آج کے دور میں واقعی ایسے شاطر، ایسے مکار، دین کا نام لے کر ایمان کو چھیننے والے موجود ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے. میرپور خاص کے اسلامی بھائی کو تحفہ دیجیے. اسمت سرما اور تسبیح مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ. چلیں جناب، اب میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو مدد کا آپشن ہے یہ پہلے 3 سیگمنٹ تک ہے. سفر ہے مگر اکیلے، تحریر کیجئے اور درست کیجئے میں مدد نہیں لی جا سکتی. تو اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے مضامین قرآن، ایک مدد یہاں موجود کسی اسلامی بھائی سے آپ لے سکیں گے اگر آپ کو جواب نہ آتا ہو. چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مضامین قرآن. چلیں جناب، مضامین قرآن ویری بیوٹیفل. اب اس کے لیے مشورہ میں نے پچھلے سلسلے میں بھی دیا تھا کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ان آیات، ان صورتوں کے نام اور آیت نمبر لکھ لیجئے گا جو آج سوال ہوں اور بعد میں خود پڑھیے گا تاکہ پتہ چلے قرآن میں ہمارے رب نے کیا کیا ارشاد فرمایا اور کتنے خوبصورت ٹاپکس ہیں. آج یہ مضامین قرآن کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اور سوال کریں گے میرپور خاص والوں سے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں کس واقعے کا ذکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں بتایا گیا ہے کہ
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا زمین پر چھوڑ کر رخصت ہوئے تو آپ نے وقت رخصت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائی. ہائے ہائے، حضرت ابراہیم کی وہ دعا، اس کا تذکرہ ہے، جواب درست دے دیا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں کیا بیان ہوا ہے؟ مدد سے نمبر نہیں کٹیں گے، ایک مدد لے سکتے ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر کی آیت نمبر 21 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کل بروز قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ کل بروز قیامت جو کمزور لوگ ہوں گے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے جن کی وجہ سے وہ گناہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے تمہاری پیروی کی اور ہم نے تمہاری پیروی کی، ہم جو ہے نا آفت میں مبتلا ہو گئے، اب تم یہ عذاب اور یہ مصیبت ہم سے یہ چھڑا لو. تو وہ کہیں گے کہ آج ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ہم خود بھی اسی عذاب میں مبتلا ہیں. جی، مضمون تو آپ نے صحیح بیان کر دیا ہے، میں اس کو مزید ڈیفائن کر دیتا ہوں. مجلس فیصلہ کرے کہ پورے نمبر ملیں گے کہ نہیں. قیامت کے دن جب مجرمین کو آپس میں بات چیت کا موقع ملے گا تو وہ ایک دوسرے پر اعتراض کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے، کہیں گے کہ دنیا میں تم نے ہم سے گناہ کروائے، عذاب کو بھی ہم سے ہٹواؤ. تو وہ کہیں گے ہم تو خود عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، تمہیں کس طرح بچا سکتے ہیں. جی، مجلس کے اسلام میں بتائیں. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. اب باری ہے میرپور خاص والوں کی. سورہ الروم کی آیت نمبر 38 میں کیا فرمایا گیا؟ سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر تمہیں خرچ کرنا ہے تو اپنے عزیزوں و اقارب کا خیال رکھو اور غریبوں، مسکینوں اور مسافروں پر بھی خرچ کرو. سبحان اللہ. اگر تمہیں خرچ کرنا ہے تو پہلے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو، نیز غریب اور مسکین اور مسافروں پر خرچ کرتے رہو. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سورۃ الروم ہی کی بات ہوگی. آیت نمبر 9 میں کیا بتایا گیا؟ سورہ روم کی اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں جو لوگ زیادہ جانتے ہیں یا اس کے مقابلے کی کرتے ہیں تو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ تم سے پہلے ہی بہت ساری قومیں تھیں جن کی طاقت تم سے کہیں زیادہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا اور آج ان کی جو تباہی بربادی کی جو بوسیدہ جگہ ہیں وہ قابل عبرت ہیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت پر اعتماد کرنا چاہیے. تقریباً مضمون تو آپ بیان کر دیتے ہیں لیکن الفاظ چونکہ آگے پیچھے ہیں تو میں فیصلہ نہیں کر پاتا. مجلس کو میں عرض کروں گا وہ فیصلہ کریں. سورۃ الروم کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے. ماضی میں کتنی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. رب کی قدرت سے ہمیں اعتماد بھی رکھنا ہے، ڈرتے بھی رہنا ہے اور اپنے آپ کو کمزور سمجھنا ہے. جی، آپ کو یہ جواب آپ کا غلط مانا جا رہا ہے، آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے. آیت ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. جی جناب، مجلس کے اسلامی بھائی مزید غور کر لیں. ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں کس کا ذکر ہے؟ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ آپ تمام عالم انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. تو لہذا یہ تمام عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے اور جن خوش نصیبوں نے ایمان قبول کیا وہ آپ کی امت اجابت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا. سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں کس کا ذکر ہے؟ اس آیت میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے اور آپ کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انتہائی سریلی آواز عطا فرمائی. جواب بالکل درست دے دیا ہے.
जनाब अब ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 2 पर हमारी मजलिस का बाबुल मदीना के इस्लामी भाइयों का कहना यह है कि जो आयत हमने बयान की उसके तहत हमने बयान किया, मजमून बयान किया, अल्फाज वो नहीं है। मजलिस का कहना यह है कि मशवरे के बाद आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। कुछ जान में जान आई होगी लेकिन 1 नंबर का फर्क पड़ गया है। चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी 35 नंबर बाबुल मदीना कराची, 36 नंबर मीरपुर खास। याद रहे अब तक मीरपुर खास ने कोई गलती नहीं की है। अब सेगमेंट है जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। इस सेगमेंट में एक इस्लामी भाई यहां आ जाएंगे, आपके इस्लामी भाई वहां चले जाएंगे और किसी से मशवरा करने की इजाजत नहीं होगी। मदद का ऑप्शन भी अब खत्म हो चुका है क्योंकि ये सफर करना है मगर अकेले करना है। हो सकता है मुकाबले में ये मजीद फर्क पैदा कर दे क्योंकि अब मशवरा नहीं होगा। अब बारी है मीरपुर खास वालों की। नंबर बताए जाएं। 15 नंबर में से एक नंबर आप पसंद करते चले जाइए, सवाल सुनते चले जाइए, जवाब देते चले जाइए। नंबर बताएंगे आप, माइक के करीब होकर बोलेंगे। नंबर 11। 11 नंबर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेजबानी का शरफ किस सहाबी को हासिल हुआ? हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी। हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया। बाबुल मदीना वालों की बारी। नंबर पसंद कीजिए। 6 नंबर। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजाए मोहतरमा का इसमें मुबारक बताएं। खतीजतुल कुबरा। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मीरपुर खास वालों की बारी है। नंबर 3। नंबर 3। आसान सवाल आ गया है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कौन सी अजान में पढ़ते हैं? फजर की अजान में। ये इसका माना भी बता दीजिए। वैसे सवाल नहीं है ये, नंबर आपको मिल चुके हैं। नमाज नींद से नमाज नींद से बेहतर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शहजाद भाई नंबर पसंद कीजिए। नंबर 12। नंबर 12। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अमीर अहले सुन्नत का तखल्लुस बताएं। अत्तार। अमीर अहले सुन्नत का मुबारक तखल्लुस अत्तार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब अब बारी मीरपुर खास वालों की। नंबर पसंद कीजिए। 4 यार की निस्बत से 4। 4 यार की निस्बत से 4। दुरुस्त तलफ्फुज का इंतखाब करें। आइम्मा या आइम्मा? नंबर 2 आइम्मा। आपने कहा नंबर 2 आइम्मा। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। आइम्मा जवाब जो है वो दुरुस्त है। अलिफ पर मद्दा नहीं है। बारी है बाबुल मदीना वालों की। मुकाबले में वापस आने का मौका मिला है। नंबर पसंद कीजिए। 1 नंबर। 1 नंबर। सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद साहब का नाम बताएं। जरूर गौर कीजिए, मशवरा की इजाजत नहीं। अबू मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपने अबू मूसा कहा, करीब तो पहुंच गए, इसको कुछ दुरुस्त कीजिए। वक्त आपका खत्म हो गया। उनका नाम सैयद मूसा जंगी दोस्त था। क्या ये जवाब दुरुस्त माना जाएगा? नहीं, जवाब गलत हो गया है। उनका नाम सैयद मूसा था, अबू मूसा नहीं। अब जनाब बारी है फिर मीरपुर खास वालों की। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 8। नंबर 8। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम बताएं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बाबुल मदीना वालों की बारी है। नंबर पसंद कीजिए। 7 नंबर।
حضرت مولا علی کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا اور آپ کے والد نے آپ کا نام کیا رکھا؟ مولا علی کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا اور والد صاحب نے نام کیا رکھا؟ علی والد صاحب نے رکھا اور والدہ نے مرتضی. والد صاحب نے علی رکھا، جواب آپ نے درست دیا، مگر والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا. آپ سے آدھی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. میرپور خاص والوں کی باری ہے. نمبر 5. نمبر 5. حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. جواب درست دے دیا. جی باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر 13. نمبر 13. جس نے حرام کا 1 لقمہ کھایا اس کے کتنے دن کی نمازیں اور دعائیں نامقبول ہوں گی؟ اس کی کوئی بھی دعا اور نماز مقبول نہیں ہوگی. کتنے دن کی یہ تو ہے، لیکن ٹائم ڈیوریشن پوچھا گیا ہے کہ کتنے دن تک اس کی دعائیں اور 40 دن تک. آپ نے کہا 40 دن تک. جواب درست دے دیا ہے. اب میرپور خاص والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے. نمبر 9. نمبر 9. مدنی چینل کا براہ راست سلسلہ مدنی مذاکرہ ہفتے میں کس دن ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے جس میں امیر اہل سنت ناظرین کے سوالات کے جوابات عطا فرماتے؟ بہت آسان سوال. ہفتے کی رات عشاء کی نماز کے بعد. ہفتے کی رات بعد نماز عشاء. جواب درست دے دیا. میرپور خاص آگے بڑھتے ہوئے. باب المدینہ والوں کی باری. نمبر پسند کیجئے. 15 نمبر. 15 نمبر. میں صدقے یا رسول اللہ میں کتنے حروف ہیں اور آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں. سترہ حروف. آپ نے کہا 17. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. باب المدینہ کراچی 2 نمبر سے پیچھے جا رہا ہے مگر مقابلے میں بھی بہت کچھ باقی ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور پھر ہمارا وقت ہوا ہے. کچھ نعت خوانی بھی کریں گے، فکر مدینہ بھی کریں گے، آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. حاضرین سے بھی اگر سوال جی اچھا حاضرین سے بھی کوئی سوال کرنا ہے. چلے جناب سوال کر لیتے ہیں. نمبر بتائیں کون کون. ہاں نمبر باقی ہے نا. چلیں آ جائے باقی اسلام بھیا تشریف لیں. نمبر بتائیں اسکرین پر کون سے باقی ہیں. 14 نمبر. 14 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے دیکھتے ہیں. یوسف بھائی سوال کیجئے. وہ کون لوگ تھے جو 300 برس سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصحاب کہف کے اصحاب. آپ نے کہا اصحاب کہف. جواب درست دے دیا ہے. چلیں انشاءاللہ ان کو ماہنامہ فیضان مدینہ اور 72 مدنی انعامات، مقدس پانیوں کا مجموعہ، تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ عزیز تحفے میں پیش کیے. چلیں جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسکور بورڈ ریڈی ہو گیا. اچھا چلیں اب ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں. نمبر بتائیں ذرا. 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے بتائیں کیا سوال ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں. داتا گنج بخش کا نام بتائیں. جی جناب آگے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ندیم اتاری فرام ملتان. علی حجویری. علی بن عثمان حجویری. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کو بھی تسبیح مدینہ،
ماہنامہ فیضان مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ اور عطر مدینہ بھی انشاءاللہ. ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ جو بڑا کلوز جا رہا ہے اور آخری 2 سیگمنٹ ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ کس ٹیم میں آگے جانا ہے. بتائیے. 44 نمبر باب المدینہ کراچی اور 46 نمبر میرپور خاص. 2 نمبر سے پیچھے ہیں باب المدینہ والے اور اب 2 سیگمنٹ بھی باقی ہیں. نعت شریف کا وقت ہوا ہے. گنبد شریف اور مسجد نبوی شریف کے خوبصورت ماڈل کے پاس جا کر انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کچھ نعتیں بھی سنیں گے اور کلام سنیں گے. فکر مدینہ بھی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اللہ ولی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے پیسے یہ بڑے کرم کے پیسے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ایک روز ہوگا جانا ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. بولو ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. کہ روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. کہ روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. آنکھیں کو دیکھنے کو پہلے ہی مجھ
تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی، آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا جانا سرکار کی گلی میں، تو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، ایک دل مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، ایک دل مجھے زمانہ زمانہ سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، کبھی ہو ہنسی تصور کبھی خود میں چل کے جاؤں، کبھی ہو ہنسی تصور کبھی خود میں چل کے جاؤں، کبھی ہو ہنسی تصور کبھی خود میں چل کے جاؤں، رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں، رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، جس دن ہوئے روانہ روانہ سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ، ہوگا وہی ٹھکانہ، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا، آئیے مل کر فکر مدینہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت پڑھ سن لی؟ اذان و اقامت کا جواب دیا؟ شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے؟ آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا؟ آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی؟ جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ، نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ کہا؟ سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا؟ دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی؟ مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی؟ 2 درس دیے یا سنے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا؟ فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے؟ کیا فکر مدینہ کی؟ صلاۃ التوبہ پڑھی؟ سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کرتے ہوئے سنت باکس قریب رکھا؟ سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے؟ تہجد، اشراق و چاشت، اوابین ادا کی؟ تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی؟ کنز الایمان شریف سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی؟ انفرادی کوشش کی؟ 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے؟ اپنے نگرانوں کی اطاعت کی؟ کسی سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی؟ کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی؟ پردے میں پردہ کیا؟ غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا؟ فضول سوالات تو نہیں کیے؟ نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا؟ فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچے؟ گھر میں مدنی ماحول بناتے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا؟ تہمت، گالی گلوچ تو نہیں کی؟ دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی؟ صدائے مدینہ لگائی؟ نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی؟ دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے؟ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے؟ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے؟ بات کرتے ہوئے مخاطب کے چہرے پر نظریں تو نہیں گاڑی؟ وقت پر قرضہ ادا کیا؟ مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی؟ سب سے یکساں تعلقات رکھے؟ نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی؟ عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو؟ زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے گفتگو کی؟ ایک بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا؟ مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہا سے بچے؟ ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی؟ سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا؟ اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ مدنی انعامات، فکر مدینہ بھی ہماری مکمل ہوئی۔ اب آئیے چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ مدنی چل کے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فرحان اتاری ہے، میں عمان مسقط سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا سلسلہ بہت پسند ہے، اسے بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملتا ہے، اور عبدالحبیب اتاری آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، یہ بھی دعا کر دیں کہ اللہ کا بھی پسندیدہ بن جاؤں۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ بالکل، راجستھان سے محمد تعلیم بات کر رہا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں رکن شورا عبدالحبیب اتاری سے اجمیر شریف میں ملاقات ہوئی، کافی دعاؤں سے بھی نوازا اور ان کے آنے پہ اچھی اچھی نیتیں بھی ہم نے کی ہے۔ انشاءاللہ ہمیشہ گھر بیٹھ دیا کروں گا۔ عبدالحبیب بھائی سے گزارش ہے کہ وہ پھر سے ایک بار اجمیر شریف آئیں اور ہمیں ملاقات کا شرف دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجمیر شریف تو ایسی مبارک جگہ ہے اور ایسا مبارک آستانہ ہے کہ کوئی نہ بلائے پھر بھی عاشقان اولیاء تڑپتے ہیں وہاں جانے کو۔ اللہ کرے پھر جلدی وہاں حاضری نصیب ہو۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام مریم اتاریہ ہے، میں دبئی سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے پیارے عبدالحبیب اتاری، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور آپ کا اسٹیج بھی بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مریم، آپ کی کال بھی بہت اچھی ہے، آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے۔ چلیں اگلی کال دے دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मोहम्मद इमरान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर क्या हाल है? माशाअल्लाह आपकी हिंद में बड़ी ही प्यारी आमद हुई और माशाअल्लाह आपका आना अल्लाह तबारक व तआला मकबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। हुजूर बस मेरे लिए आप बिलखुसूस दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे हर गुनाह से नफरत दे दे, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तकामत मिले, और आप दुआ फरमा दे अल्लाह तबारक व तआला मेरी पूरी फैमिली को हज मबरूर नसीब फरमाए। प्यारे हबीब के सदके में अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदनी चैनल को शादो आबाद रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आखिरी कॉल लेते हैं और सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजीलान आशिक हुसैन अस्तारी बाबुल मदीना से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश में अबू साहब के साथ जारी और सारी है। अब्दुल हबीब भाई को बिलखुसूस हैदराबाद दक्षिण हिंद में होने वाले 3 रोजा सुन्नत तो बड़े इज्तिमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह उनका वहाँ जाना आना कबूल फरमाए और ज़हनी आजमाइश को भी मज़ीद तरक्की अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। आज मैं एक और अहम ऐलान कर रहा हूँ, आप कॉल्स कंटिन्यू कीजिए। आज जो कॉल्स हमारे सिलसिले में रिसीव होंगी, जो कल और परसों आप सिलसिला देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आज आने वाली कॉल्स कल और परसों के सिलसिले में जब आप देखेंगे तो वो कॉल्स उसमें रिले की जाएंगी। तो आप चाहें तो अभी भी हमें कॉल्स कर सकते हैं और इंशाल्लाह अब हम चलेंगे सिलसिले को लेकर आगे। देखते हैं स्कोर बोर्ड में क्या बता रहा है और दोनों टीमों से गुजारिश करेंगे कि अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ ले जाएं। देख लो चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख। जी जनाब, बाबुल मदीना कराची और मीरपुर खास, चंद मिनटों बाद ये फैसला हो जाना है किस टीम ने क्वार्टर फाइनल में जाना है और किसने हमसे जुदा होना है। 44 नंबर हैं बाबुल मदीना कराची और 46 नंबर हैं मीरपुर खास वालों के। अगला सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है तहरीर कीजिए, जिसमें तहरीर करके बताना होगा। क्या तहरीर करना होगा ये तो वक्त बताएगा। मंच हमारा तैयार हो रहा है। नात ख्वां इस्लाम भाई हम सबको मिलकर जरा दुरूद शरीफ भी पढ़ा दें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले जनाब, आप तैयार हो चुका है हमारा मंच। तहरीर कीजिए, ये सेगमेंट शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है तहरीर कीजिए। जी, इस सेगमेंट के जरिए हमें पता चलेगा कि किसकी लिखाई भी अच्छी, साफ सुथरी और तेज है। अब जबान नहीं, अब कलम बोलेगा। दोनों तरफ के स्लाइड से गुजारिश है अपनी अपनी टीम का एक स्लाइड आगे भेज दीजिए। अब सेगमेंट शुरू करते हैं। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कम वक्त में ज्यादा अल्फाज लिखने होंगे, 60 सेकंड होंगे। दोनों तरफ के स्लाइड में तशरीफ लाएं। मीरपुर खास वाले यहां आ जाएं और बाबुल मदीना वाले यहां आ जाएं। आप जाकर अपना नाम टीम का लिख देंगे, उसके ऊपर अच्छी तरह से डस्टर से साफ कर लीजिए। जी, मदनी मुन्ने से गुजारिश है आगे आइए। पर्ची मुझे दे दीजिए। पर्ची मेरे हाथ में आ चुकी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 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 अब आपका वक्त शुरू हो रहा है और आपको लिखना है हदीस की किताबों के नाम। जी, हदीस की किताबों के नाम लिखने हैं और गालिबन दोनों तरफ से जामियातुल मदीना ही के इस्लामी भाई आए हैं, तो इनके लिए आसानी है। वाकई कोई ऐसा इस्लामी भाई दर्स निज़ामी के मामले से नामुंसलिक हो, उसके लिए तो वाकई मुश्किल हो सकता है। लेकिन वक्त पर कितनी हदीस की किताबें इन्हें याद आएंगी ये देखना है। चलो चलो समेट लो,
ہمیں بھی جو ہے وہ یہ کتابوں پتہ ہونا چاہیے، اور لکھیں ذرا صاف ستھرا، ایسا نہ لکھیے گا کہ آپ ہی پڑھ سکیں، وہ نہیں مانا جائے گا جو ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے، رک جائیے جناب، آپ ذرا ادھر ہو جائیں گے، میں گنتی کروں گا، میرے ساتھ ذرا گنتی کروائیں گے، یہاں آ جائیں آپ۔ بخاری 1، مسلم 2، ابن ماجہ 3، ترمذی 4، نسائی 5، ابو داؤد 6، عمدۃ القاری 7۔ یہ شرح صحیح بخاری نہیں ہے، یہ حدیث کی کتاب کہلائے گی؟ نہیں جناب، یہ عمدۃ القاری تو نہیں۔ مشکات 7، مرات 8، ریاض الصالحین، مرات بھی نہیں مانیں گے، مرات المناجی پوری لکھنی چاہیے تھی، یہ وجہ وہ شرح ہے۔ جی جناب، مرات بھی حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ اچھا، ریاض الصالحین 8، اچھا 40 احادیث یہ مانی جائیں گی، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب یہ نہیں، یعنی حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے یہ۔ فیضان چہل احادیث غالباً یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، یہ مانی جائے گی، یہ مانی جائے گی۔ آپ کی 9 آپ کے جواب درست ہوئے ہیں۔ اب چلیں گے وہاں پر میر پور خاص والوں کے پاس، دیکھتے ہیں وہاں کتنے درست ہوئے ہیں۔ جی ذرا مارک کر دیجیے گا۔ ریاض الصالحین 1، 40 نووی 2، جو نہ مانی جائے وہ میں بتا دیجیے گا۔ اچھا 40 یہ کیا لکھا ہے؟ 40 حنفیہ، کیا یہ کتاب کو شامل کیا جائے گا؟ علمیہ سے ایک بتا رہے ہیں کہ یہ جاری ہوئی ہے، چلے اس کو غور کر لیتے ہیں۔ مسلم شریف 3، بخاری شریف 4، جامع ترمذی 5، ابو داؤد شریف 6، سنن نسائی 7، کنز العمال 8، مشکات شریف 9۔ مرات آپ کی بھی نہیں مانی جائے گی، یہاں 9 ہو چکے، وہاں کتنے تھے؟ وہاں بھی 9 تھے۔ 40 حنفیہ اور 40 نووی، کیا یہ دونوں کو مانیں گے؟ جی جناب مانیں گے، جواب میر پور خاص کا درست ہو گیا ہے۔ 10 انہوں نے دیے، وہاں 9 ہوئے، اس لیے میر پور خاص والے 2 نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس کو کلیئر کر لیجئے گا اچھی طریقے سے، اور اس ڈسٹر کو جس سے صاف کرے اس کو بھی اوپر اچھی جگہ ادب سے رکھیے گا۔ اب چلیں گے اگلے نمبر کی طرف۔ جی جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحابہ کرام کے نام لکھیے۔ نہیں مدینہ، یہ کو کنفیوز ہو جائیں گے اب درود پاک نے۔ اچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے آگے ضرور لکھیں گے۔ چالیس سیکنڈ باقی ہیں۔ چلو 25 سیکنڈ باقی ہیں۔ دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو۔ دونوں طرف بڑی اسپیڈ سے نام صحابہ کرام کے لکھے جا رہے ہیں۔ 15 سیکنڈ باقی ہیں۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، ہمیں کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں؟ ہو سکے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی لکھیں تاکہ پتہ تو چلے کہ ان بزرگ ہستیوں میں سے ہم کس کس کو جانتے ہیں۔ 4 3 2 1 اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ جی اللہ، یہ کس کا نام لکھا آپ نے؟ اچھا یہ حضرت یزید جو دوسرے صحابی تھے، اوپر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت عوف الگ 2، حضرت معن، حضرت معن صحابی تھے، ٹھیک ہے 3، سعد 4، اسعد 5، حضرت زید 6، حضرت عدی، حضرت عطا 8، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 9، حضرت حسن 10، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عوف ہو گیا تھا پہلے، عوف ہو گئے، اچھا حضرت ابو بکر 12، حضرت عثمان 13، حضرت علی 14، حضرت عبد الرحمن 15، حضرت عمر 16، یہ عمر الگ صحابی ہیں 16، اسعد آپ اوپر لکھ چکے ہیں، ابراہیم 17، طاہر یہ صحابی حضرت طاہر 18 نام لکھے انہوں نے۔ اب چلیں گے سامنے، دیکھتے ہیں
حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زبیر، حضرت عروہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت طلحہ، حضرت قتادہ، حضرت رافع، حضرت نافع، حضرت واصلہ، حضرت بلال، حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میر پور خاص والوں نے یہ بھی نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ بیوٹیفل سپیڈ، ماشاءاللہ، لکھائی بھی بڑی اچھی ہے۔ اچھا، ابن عباس جو ہے وہ نام آپ کا نہیں مانا جائے گا، مگر اس کے بعد بھی آپ کے 21 ہیں اور وہاں 18 ہیں، تو اس تو ابن عمر، اچھا ذرا پین دیجئے، کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے۔ اچھا، ابن عباس نام نہیں ہے، ابن عمر بھی نام نہیں ہے، ابن مسعود بھی نام نہیں ہے، ان کے نام کچھ اور ہیں، تو یہ 3 اگر کم کریں تو یہ 19 بنتے ہیں۔ ان کے 22 تھے، 22 میں اگر 3 کم کریں تو 19 ہوں گے، اور وہاں 18 ہیں، اور ایک نام ہم نے روکا تھا، نہیں آف نہیں، حضرت آف، اچھا ڈبل کے، ٹھیک ہے، پھر بھی میر پور خاص والے آگے بڑھ گئے۔ 1 نمبر کے فرق سے میر پور خاص نے دونوں بار نمبر حاصل کیے ہیں، اور جناب اب دیکھنا ہے، مقابلے میں فرق زیادہ ہو گیا ہے۔ آخری سیگمنٹ میں باب المدینہ والوں کو جوش دکھانا ہوگا، ورنہ مقابلے سے آلموسٹ تو باہر ہو چکے ہیں۔ جی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر اور ابن عباس ان کی روایتیں موجود ہیں، یہ صحابہ کرام کے نام نہیں ہیں، ان کی یہ سمجھے کہ یہ کس کے والد ہیں یا کس کے بیٹے ہیں، بعض اوقات اس طرح نام پکارا جاتا ہے، تو جو ان کا نام تھا، جیسے عبداللہ کچھ صحابی کا نام ہے، تو ان تینوں کے نام بھی اگر ہماری مجلس بتا دیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ تو بہرحال اس کے باوجود جو ہے ہمارے اسلامی بھائی 1 نمبر سے، اچھا تینوں کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، تو عبداللہ ابن عمر لکھتے تو وہ نام ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی بچت ہو گئی ہے۔ باب المدینہ اور میر پور خاص والے جو ہے سانس میں سانس آئی ہوگی۔ چلتے اسکور بورڈ کی جانب، 6 نمبر کا فرق ہو گیا ہے۔ جی امتحان ہے، اللہ، جی باب المدینہ کے 44 نمبر، میر پور خاص والوں کے 50 نمبر۔ اب اگر انہوں نے ترتیب کیجئے میں آگے جانا ہے تو سارے کے سارے درست کیجئے، ان کو کرنے ہوں گے باب المدینہ والوں کو، ورنہ میر پور خاص والوں نے ایک بھی صحیح جواب دے دیا تو مقابلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں، غلطی کرنے پر یاد رہے 2 نمبر چلے جائیں گے۔ آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا، چلتے ہیں درست کیجئے کی طرف۔ جی اب جناب آپ کو طریقہ پتا ہے، آپ اگر بیل بجا دیں گے تو نمبر اسکرین سے چلا جائے گا، پھر آپ نے بتانا ہوگا، اور اس میں وقفہ زیادہ نہیں لے سکیں گے، مشورہ کر کے دیجئے گا، حروف جو ہے وہ اسکرین سے ہٹا دیے جائیں گے۔ پہلا درست کیجئے کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہاں 1 منٹ بیل چیک کر لیجئے، 1 منٹ رک جائیے گا، ٹھیک ہے بیل اوکے، چلیں اب بتائیے پہلا درست کیجئے کیا ہے۔ بیل بجا دی ہے، باب المدینہ والوں نے نمبر، حروف غائب ہو گئے ہیں۔ جی مدنی قاعدہ، آپ نے کہا مدنی قاعدہ، اور جناب اگر یہ صحیح جواب ہوا تو انہیں 2 نمبر مل جائیں گے، غلط جواب ہونے کی صورت میں 2 نمبر مزید لے لیے جائیں گے، اور اگر یہ 2 نمبر چلے گئے تو یاد رہے باب المدینہ کے پاس واپس آنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اور دیکھتے ہیں اسکرین پر صحیح جواب کیا ہے۔ یہ مدنی قاعدہ نہیں تھا، یہ وقف مدینہ، جلد بازی میں غلطی ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے درست کیجئے کی طرف۔ جی تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح، تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح، رہے جنا کا نشان
40 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس، اب تک بیل نہیں بجی ہے. کچھ اشارہ دے دیتا ہوں میں، یہ کسی سمت کی بات ہو رہی ہے. جی میرپور خاص والوں نے بیل بجائی ہے. سمت قبلہ. آپ نے کہا سمت قبلہ، جواب بالکل درست دے دیا. میرپور خاص والے آگے بڑھتے ہوئے تیسرا وہ لفظ جو درست کرنا ہے. آئیے دیکھیے اسکرین پر وہ کیا ہے. جی فتاوی رضویہ. جی آپ نے کہا فتاوی رضویہ. باب المدینہ والے لگتا ہے نمبر آج دینے کے موڈ میں ہے. یہ فتاوی رضویہ نہیں ہے. یہ کیا ہے اسکرین پر دیکھتے ہیں. جی یہ طواف زیارہ ہے اور اسے طواف افادہ بھی کہتے ہیں. یہ حج کا رکن ہے. اس کا وقت 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، مگر 10 ذوالحجہ کو کرنا افضل ہے. آخری درست کیجئے کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی شکست بھی ذیشان ہے. بہت خوبصورت لفظ ہے یہ. یہ کسی عشق کی بات ہو رہی ہے. جی عشق رسول. عشق رسول، جواب بالکل درست دے دیا ہے. نعت خواہ شعر سنائے نا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، روز فضو کرے خدا. جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جی جناب باب المدینہ کراچی میزبان ٹیم آج ہم سے جدا ہو رہی ہے. یاد رہے کہ باب المدینہ کراچی کی 2 ٹیمز ہم نے سلسلے میں شامل کی تھی. ایک تو اب یوں سمجھیے مقابلے سے باہر ہو گئی، دوسری ٹیم ان قریب پری کوارٹر فائنل میں آنا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. میں تو عبدالحبیب بھائی آپ کے صاحبزادے بھی تھے باب المدینہ. جی الحمدللہ. شہزاد گانچی بھائی کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے بھی ہیں مشتبہ رضا، وہ بھی تھے. آگے آ جائیں. آج یہ ذہنی آزمائش کی شفافیت بھی آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ جو بعض اوقات بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں. ہماری نیت نہیں تھی کہ ہم بتاتے کہ مشتبہ میرے بیٹے ہیں، لیکن ہم نے یہی سوچا تھا کہ اگر کسی مقابلے میں وہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم بتا دیں گے. میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ دن رات ان کی کوششیں تھیں، رات کو یہ دیر تک جاگ کر جو ہے وہ آپس میں تیاری بھی آج نظر آ رہی تھی عبدالحبیب بھائی. تیاری کی تھی، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے کیونکہ بہت شاندار تیاری میرپور خاص والوں کی. اور خاص طور پہ میں نے دیکھا بہت بڑا فرق آ گیا جو لکھائی والا معاملہ تھا. حالانکہ دونوں طرف کا ایک ایک نمبر ایک ہی لفظ کم تھا، لیکن کمال ہے. یہ دعوت اسلامی کا ٹیلنٹ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. میں تو کل یہ بات کر رہا تھا لاسٹ سلسلے میں ہمارے اسلامی بھائیوں سے کہ جب پری کوارٹر اتنے کلوز جا رہے ہیں، یعنی روزانہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھی ٹیم ہم سے جدا ہو رہی ہے. ذرا 1-2 نمبروں سے اگر کوئی پیچھے جاتا ہے تو دل دکھتا ہے کہ یار کتنی تیاری کر کے وہ آئے ہوں گے. لیکن ماشاءاللہ آج میرپور خاص والوں نے پروف کیا بہت شاندار تیاری. اللہ کریم ان کو برکت دے اور مزید انہیں آگے بڑھنے کی توفیق دے. چلیں گے اب انعامات کی طرف اور اسکور بورڈ فائنلی دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی 40 نمبر باب المدینہ کے، اور جو مقابلہ بالکل برابر جا رہا تھا اور کافی فرق سے میرپور خاص والے 54 نمبر سے وہ آگے لے کر گئے ہیں، کوارٹر فائنل تک پہنچ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کی رائے کیا تھی. مقابلے کا نتیجہ تو میرپور خاص کے حق میں نکلا، آپ کی رائے بتاتے ہیں.
کراچی والوں کے لیے 61% رائے تھی، میرپور خاص والوں کی 39% اور باب المدینہ والے رائے کے مخالف ہو گئے. لیکن یہ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آج میرے حساب سے بہت شاندار تیاری تھی میرپور خاص والوں کی. آپ دیکھتے ہیں فیضان ابو ہریرہ. جی فیضان ابو ہریرہ لایا جائے. مدنی منی لا رہی ہیں، کیا بات ہے. جی جناب میرپور خاص مائک بھی دیجیے گا ذرا. میرپور خاص والوں کے نام پوچھیں گے ہم، اور یہ میرپور خاص والوں کو جا رہا ہے، یہ تو طے ہو گیا ہے، مگر تینوں میں سے کن کے پاس جا رہا ہے؟ آپ میں سے کسی ایک نے پہلے لیا ہے؟ کنہوں نے لیا ہے؟ آپ نے لیا ہے. چلے جناب یاد رہے ہمارا یہ بھی اعلان ہے کہ فیضان ابو ہریرہ جس کو دیا زیادہ فیضان ابو ہریرہ ملیں گے. جی محمد عابد اتاری بن عبد الغنی قریشی میرپور خاص. محمد فیروز رضا اتاری بن پہلا محمد اسلم فیضان اتاری. ابو ہریرہ بھی محمد عابد نے لیا اور آج کا بھی محمد عابد اتاری لے رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا جس کے پاس زیادہ ہوں گے اس کو کیا پھر انشاءاللہ جس کے پاس سب سے زیادہ فیضان ابو ہریرہ ہوں گے فائنل میں اعلان کیا جائے گا. فیضان مصطفیٰ انعام انہیں دیا جائے گا. وہ کیا ہوگا انشاءاللہ وہ فائنل میں بتائیں گے. بہرحال مدنی چل کے ناظرین آپ نے دیکھا یہ پری کوارٹر فائنل. اب قرآن دازی کریں گے. پہلے سوال کا جواب اگر ہو جائے. جی آئیے. ان صحابی رسول کا نام بتائیں جنہوں نے مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اسے دہرایا اور دونوں انگوٹھے چوم کر انہیں آنکھوں سے لگایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. جواب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ، امید ہے آپ نے حاصل کر لیا ہوگا. اتنی پیاری پیاری معلومات اس میں ہیں. بہت سارے نام ماشاءاللہ ہم تک پہنچے. کچھ نام پڑھ دیتا ہوں. نعمان احمد اتاری رحمت آباد ایبٹ آباد، ابراہیم رضا حویلیہ کینٹ، محمد اسماعیل چک 31 جنوبی، حمزہ باب المدینہ کراچی، نصرت عباس منڈی باؤدین، سید فدا حیدر اتاری تلمبا، اکبر اتاری کہوٹا، محمد عبیر اتاری شیخو پورا، عبد العزیز سخر، امجد فیضان اکاڑا، توقیر احمد ضیاء کوٹ سیال کوٹ، عبد الوہاب اتاری سردار آباد فیصل آباد، محمد مزمل گجرانوالا، شمس الدین فاروق نگر لاڑکانہ. مزید بھی کچھ نام ہیں جو چل رہے ہوں گے اسکرین پر آپ دیکھتے رہیں گے. اور آج تحفہ جا رہا ہے شمس الدین فاروق نگر لاڑکانہ. آپ اپنا ایڈریس بھیجیے، آپ تک انشاءاللہ یہ تحفہ پہنچایا جائے گا. اب باری ہے قرآن دازی کی. جی قرآن دازی کریں گے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. جی مدنی منوں کی پہلے ہوگی، بڑوں کی ہوگی. چلیں جناب لائیے جلدی سے، اپنا اپنا ٹوکن سنبھال لیجئے. 2071 2071 اللہ لگتا ہے ٹوکن لے کر چلے گئے. ایک اور قرآن دازی ہوگی، ہیں موجود ہیں، آ جائے ماشاءاللہ. 2071 چلے مدنی منوں کی قرآن دازی لائیے. مدنی منوں کی اچھا آئیے. آ جائیں مدنی منوں کی قرآن دازی جب تک کر لیتے ہیں. وہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ون 778 ارے واہ ماشاءاللہ. یہ پہلے بھی لے کر گئے تحفہ. کیا بات ہے. السلام علیکم. ایسے لگ کے ان کا یا یہ ان کی سیٹنگ ہے؟ کوئی دم کر کے ڈالتے ہیں بھائی. ٹوکن یہ لیں، آپ کا تحفہ ہے. آئیے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ لیجیے. چلے جناب یہاں آ جائیں. کل مدنی مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہوگا یہ بتائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. ماشاءاللہ کشمیر اور رحیم یار خان کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مقابلہ ہے. اچھا یہاں موجود جو اسلامی بھائی ہیں وہ ذرا تشریف رکھیے گا. ابھی صلاۃ السلام کے بعد آپ سب کے لیے خصوصی اعلان بھی ہے جو آف ایئر اعلان ہوگا. تو آپ یہاں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں خوشی داخل ہوگی. جی سوال اب سوال جو ہے جو کل ہوگا آئیے دیکھتے ہیں. جو کل آپ نے جواب دینا ہے مدنی چل کے ناظرین نے وہ سوال دیکھتے ہیں. جی بعد انبیاء اور مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل کون ہے؟ کس مبارک ہستی کی بات ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. جواب کہاں سے ملے گا؟ یہ جواب بھی ماہنامہ
فیضان مدینہ مارچ سے آپ کو مل جائے گا، حاصل کیجئے، تلاش کیجئے اور ہمیں جلدی جلدی جواب بھیج دیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے صلاۃ والسلام کا۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی صلاۃ والسلام کے لیے شامل ہو جائیں۔ آج جس ٹیم کو ہم رخصت کر رہے ہیں ان کو تحائف بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ارے ہاں، آج تو طوائف ہی نہیں دی اب، چلے جناب تحائف بھی دے دے بھائی انشاءاللہ۔ باب المدینہ والے اپنے ہی ہیں نا، ادھر ایک منٹ رکھیے گا، چلے جناب آ جائیں، باب المدینہ والوں کو تحائف بھی دے دیں انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ شہزاد بھائی بڑی اچھی آپ کی لوگوں کی تیاری تھی، بغداد بھائی ماشاءاللہ۔ جی ہمیں سرٹیفکیٹ مدنی چیک آ رہے ہیں، چلے صلاۃ والسلام ہوگا، یہاں آ جائیں۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک خوبصورت اعلان کیا تھا اور ہمارے شہزاد گانچی بھائی سلسلے کو بہت پیارے انداز سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں سلسلہ پسند بھی کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ ہمارے شہزاد بھائی کے لیے ہمارے ایک مدنی چینل کے ناظرین میں سے عمرے کے ٹکٹ کا اعلان کیا ہے۔ تو شہزاد بھائی دور تو ہو رہے ہیں لیکن سلسلے سے اللہ نے چاہا تو مدینہ شریف کے قریب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، مبارک ہو انہیں۔ یہ آپ کا مدنی چیک 1900 روپے کا ماشاءاللہ، یہ بھی لیجئے اور اب آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی صدا علیکہ یا رسول صدا علیکہ یا نبی صدا علیکہ یا رسول صدا علیکہ یا حبیب صدا شکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سونا کر پہلے کچھ نعتیں سونا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حشر عطار آئے آپ ان پہ رحم کھائے حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رحم کھائے پیار سے سینے لگائے پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ
صلوات اللہ علیک. آئیے سلسلے کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم. کبھی زندگی ہو راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں. ہو راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں. وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں. علم نور ہے، علم نور ہے. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا. نہ خالی ہاتھ تم رہو